अस्सलाम वालेकुम। तुर्कमन उर्दू की एक और नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज की वीडियो है अल-बरसलान सीजन 2 की एपिसोड नंबर 58 के आने वाले ट्रेलर पर। नाजरीन, ये सीजन इंतहाई दिलचस्प और शानदार चल रहा है। नाजरीन, इस सीजन का बढ़ता हुआ सस्पेंस देखने वालों की दिलचस्पी बढ़ा रहा है। नाजरीन, आते हैं आज की वीडियो की तरफ। अल-बरसलान की बीवी को किसने अगवा किया है? नाजरीन, अल-बरसलान कहते हैं हसामुद्दीन, सफरिया को छोड़ दो, नहीं तो जिस जगह खड़े हो वहीं तुम्हारी कब्र बना दूंगा। हसामुद्दीन कहता है मैं देखता हूँ तुम्हें कौन बचाएगा मेरे हाथों से। वहीं अल-बरसलान कहते हैं मैं आ चुका हूँ तुम्हारी मौत बनकर। नाजरीन, कादिर अरसलान अपने बेटे के बाद खुद गद्दारी कर रहे हैं और बाकी लालची सरदारों को बुला रहे हैं वो शिकार करेंगे और हम शिकार बन जाए, ये कादिर अरसलान का कहना है। अल-बरसलान कहते हैं सफरिया तुम ठीक हो? जिस पर सफरिया खातून कहती हैं मैं ठीक। नाजरीन, हसामुद्दीन डर कर भाग जाता है। नाजरीन, कांतलियून को गिरफ्तार कर लिया है। मैं ठीक से समझा नहीं। कांतलियून के खास सिपाही ने उनसे गिरफ्तार कर लिया, जिस पर नए आने वाले जनरल कहता है कांत तुम पर कार्रवाई होगी अदालत के सामने। कांतलियून कहता है अदिरान मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अदिरान उसका खास सिपाही था। नाजरीन, मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको अल-बरसलान की एपिसोड नंबर 58 की रिलीज डेट भी बताई जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। अगर आप तुर्की के तमाम तरीकी ड्रामे उर्दू तर्जमे के साथ देखना चाहते हैं तो मक्की टीवी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करें। इस ऐप में आपको तमाम तरीकी ड्रामे उर्दू तर्जमे के साथ मिलेंगे। नाजरीन, ऊपर बताए गए मौज़ूआत पर तफसील से वजाहत करते हैं। सफरिया खातून कहती हैं फतह मुबारक हो, सल्तनत हमेशा कायम रहे, आपको फतह याद हो और आप हर जंग में जीते। अल-बरसलान कहते हैं आमीन। अल-बरसलान अचानक देखते हैं कि उनके साथी अवार बे जिनको कांतलियून ने गिरफ्तार कर लिया था उनको सामने देखते हैं और कहते हैं मेरे भाई। नाजरीन, अवार बे को कांतलियून ने एक खास किस्म की शराब पिलाई है जिसके बाद वो अपना होशो हवास खो चुके हैं और उनके जहन में एक ही बात डाली गई है कि सुल्तान अल-बरसलान की सीने में खंजर घोंपना है। और अवार बे सिर्फ इसी बात को जानते हैं कि वो अपने खंजर से सुल्तान अल-बरसलान के सीने में खंजर घोंप देंगे और वो ये नहीं जानते कि वो खंजर किसको घोंपने वाले हैं। नाज़रीन, वहीं अल-बरसलान मुड़ते हैं और अवार बे की जानिब जाते हैं। अवार बे कहते हैं खंजर सुल्तान अल-बरसलान के सीने में मारना है। वो बार बार वही अल्फाज दोहराते हैं। अल-बरसलान के पीछे उनके साथी भी आ रहे। अल-बरसलान कहते हैं माशाअल्लाह, मेरा भाई बिल्कुल ठीक है। अल-बरसलान कहते हैं शुक्र है दोबारा मिल कर बैठेंगे। और नाजरीन, उतनी ही देर में अवार बे एक खंजर से वार करते हैं और सुल्तान अल-बरसलान के सीने में घूम देते हैं और नाजरीन वहीं खड़े हैं तमाम शख्स हैरान हो जाते हैं। नाजरीन, कोई भी ये नहीं जानता कि अवार बे अल-बरसलान के सीने में खंजर और वो कहते हैं ठीक दिल में। नाजरीन, आसिज और आवार आके उनको पकड़ लेते हैं और अल-बरसलान जख्मी होने की वजह से गिर जाते हैं। नाजरीन, वहीं सब सुल्तान अल-बरसलान की खैरियत के लिए दुआ कर रहे होते हैं। नाजरीन, अल-बरसलान जख्म की वजह से बेहोश हो चुके हैं और सब कह रहे हैं अल-बरसलान आंखें खोलो। अकनाए खातून हुक्म देती हैं सिपाहियों को कि तमाम हकीमों को बाखबर करो। आसिज पूछते हैं अवार तुमने ये क्या किया? नाजरीन, सिपाही अवार को मारने ही वाले थे कि अल-बरसलान आंखें खोलते हैं और कहते हैं छूना मत, कुछ मत कहना। नाजरीन, तमाम लोग रुक जाते हैं। हकीम कहाँ रह गए, चलो। नाजरीन, आरतूक और आसिज अवार बे को कैद खाने में ले जाते हैं। नाजरीन, में खुद साख्ता एक बेड बनाया जाता है जिस पर अल-बरसलान को लिटाकर वहां से लेकर जाया जाता है। नाजरीन, कांतलियून ने एक मकतूब पढ़ रहा था। उम्मीद है तुर्कों ने अब तक आने पर कब्जा नहीं किया होगा। ये मकतूब पढ़कर खुदावंद की फटकार पड़ेगी तुम पर। अब हमारे लिए जाल बिछा कर किस तरह के किस मुंह से सिपाही तलब कर रहे हो? खुश नसीब हो मेरे हाथों से बहने वाले खून से बच गए। आनी में मौजूदगी हमें नाकाम कर रही है। रूमा की मशरकी सरहदों को हाथ से निकलने के लिए कैसर मुझे कभी माफ नहीं करेगा और आनी हाथ से निकला तो वो खुद मर जाएगा। सही सुन रहा हूँ कैसर इमदाद नहीं भेजेगा। कांतलियून कहता है कि कैसर इमदाद नहीं भेजेगा। कैसर भी और कुस्तुनतुनिया के लोग सड़कों पर सड़ेंगे। अब क्या करना है कांतलियून साहब? कादिर के बगावत करने या इसके वहशी के हाथों अल-बरसलान की जान देने की दवा करेंगे। नाजरीन, कांतलियून चाहता है कि अल-बरसलान बच ना पाए, या तो अवार बे उनको मार दे या फिर कादिर अरसलान के भाई ही उनको कत्ल कर दे, क्योंकि अगर उन्होंने कत्ल उन्हें ना किया तो आनी उनके कब्जे से चला जाएगा। नाज़रीन, वहीं हकीम इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं कपड़ा लाएं, हमें जल्द अज जल्द अल-बरसलान का खून रोकना है। सफरिया खातून कहती हैं अल-बरसलान आंखें खोलें, खुदा के लिए मुझे छोड़कर मत जाएं।
سلطان الپرسلان کی والدہ سلجان والدہ دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ انہیں زندگی دے دے۔ وہیں قادر علیہ السلام کہتے ہیں میرا بھائی ٹھیک ہے، کیسے ہوا حاجی، یہ کیوں نہیں روک پائے؟ ناظرین سفریہ خاتون حکیموں پر غصہ کرتی ہیں، جس پر اقناع خاتون کہتی ہیں پرسکون رہو میری بچی، سلطان زندہ رہیں گے اور ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ ناظرین وہیں قادر علیہ السلام سوچ رہے ہیں کہ کس طرح الپرسلان کو یہیں پر قتل کر دیا جائے اور میں پوری سلطنت پر قابض ہو جاؤں۔ قادر علیہ السلام سوچ رہے ہیں جو واحد چیز بہے گی وہ ہوگا تمہارے مجرموں کا خون، وہ اپنے بھائی سے اپنے بیٹے کے قتل کرنے کا بدلہ لیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے بیٹے سے وعدہ کیا تھا تمہارے مرنے پر میں ایک آنسو نہیں بہاؤں گا۔ جس پر حکیم کہتے ہیں آپ باہر جائیں، جس پر سفریہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نہیں جاؤں۔ اقناع خاتون انہیں باہر لے جاتی ہیں۔ سلطان مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، مجھے پتا ہے وہ میری آواز سن رہے ہیں۔ الپرسلان خدا کے لیے ہوش میں ہے، دیکھو وقت ضائع ہو رہا ہے بیٹی، چلو ہمت کرو شاباش، یا اللہ ان کے پیاروں اور سلطنت کے لیے ان کی جان بچا لیجیے۔ ناظرین آصف کہتے ہیں آوار بے بالکل بھی ہوش میں نہیں ہے، اگر سلطان کو کچھ ہو گیا تو آپ تو اللہ نہ کرے، تم ایسا نہیں کر سکتے، کیا ہوا ہے تمہیں؟ آوار بے کچھ نہیں بول رہے، منہ کھولو اور کچھ کہو۔ ناظرین سلجان والدہ نے تھپڑ مارتی ہیں، شرم آنی چاہیے تمہیں، یہ ہوتی ہے وفاداری، تمہیں بھائی سمجھنے والا سلطان اس کے ساتھ ایسا کیسے کیا، اس کی جان کیسے لے سکتے ہو؟ ایسا مت کریں، یہ ہوش میں نہیں ہے، چلو اور چلو۔ ناظرین اسے زندان میں قید کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین شفا خانے کے سامنے سب لوگ انتظار کر رہے ہیں، جس پر سفریہ خاتون کہتی ہیں میں انتظار نہیں کر سکتی، خبردار ایسی باتیں مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، عالی سلجوق سلطنت کے لیے زندگی نصیب فرما۔ ناظرین حکیم کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، رسی دے دو، کیا ہوا، کیا صورتحال ہے؟ زندہ رہیں گے نا، کچھ نہیں ہوا، زندہ رہیں گے، ہمارے سلطان کو کچھ نہیں ہوگا۔ سفریہ خاتون کنزر دل کو ہوتا ہوا نکل گیا، سینے کا زخم ہے۔ ناظرین الپرسلان کی جان بچ چکی ہے اور ناظرین سب شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ ہمارے سلطان کی حفاظت فرمائیں گے۔ سلطان کا خون بہت بہہ گیا ہے، صحت کی بحالی کے لیے کچھ وقت آرام اور نیند کرنی ہوگی۔ آنی کی لا الپرسلان مرنے سے کیسے بچ گیا، یہ بات کانت لیون تک پہنچ جاتی ہے۔ الپرسلان کانت لیون اس لیے غصے پر تھا کیونکہ اس نے بہت محنت، کنجر بالکل دل میں اتارتا تھا، ٹھیک دل میں۔ ریچھ نے کیسے میری بات پر عمل درآمد نہیں کیا، میرا منصوبہ کیسے ناکام ہو جاتا۔ قادر کی جانب سے کوئی حرکت دیکھنے میں آ رہی ہے، نظر رکھی جا رہی ہے، البتہ بغاوت کے حوالے سے کوئی تیاری ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ لعنت ہو، بغاوت کے لیے مزید کس چیز کا انتظار ہے، یا شاید کچھ نہیں بدلے گا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم، معذرت خواہ ہوں۔ شہزادے مردان کو الپرسلان کے سامنے پھینکنا درست نہیں تھا جناب، قادر صاحب کی بغاوت چاہے کامیاب ہو بھی جائے تو بھی کچھ نہیں بدلے گا، انتقام کے لیے وہ سب لوگ آنے کی طرف بڑھے چلے آئیں گے۔ ہم الپرسلان کو یا قادر کو خداوند کی طرف سے آنے کی تقدیر نہیں بننے دیں گے، کبھی نہیں ہوگا ایسا۔ ایک چھوٹا سا دستہ تیار کرو جو کسی کی نظروں میں نہ آئے، ہم رہ جا رہے ہیں اتنی مشکلات اور پریشانیوں کے درمیان، آخر قادر یہ سوچ رہے ہیں۔ بالکل قادر صاحب، بتائیے، ہم سن رہے ہیں۔ بھائی نامی اس غدار آوار نے ہمارے سلطان کو سینے میں گہرا زخم دیا ہے، آپ لوگوں کی آنکھوں سے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ بھی کم از کم میرے جتنے ہی تکلیف میں ہیں، اور غداری نہیں کر سکتا۔ قادر صاحب، میں اپنے بھائی کو اچھی طرح جانتا پہچانتا ہوں، کر چکا ہے آپ سے سردار، تمہارے بھائی نے سلطان کی جان لینے کی کوشش کی ہے، آپ سب دیکھ چکے ہیں۔ سلطان سے غداری کرنے والا میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، میں ترس نہیں کھاتا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ حکیموں نے سلطان کے زخم کو خطرناک قرار نہیں دیا، مگر کچھ عرصہ آرام کرنا ہوگا۔ ہمارے سلطان کے صحت مند ہونے اور اپنے پیروں پر کھڑے ہونے تک سلطنت بغیر سربراہ کے نہیں رہ سکتی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تخت کے نائب کا تعین کرنا ہوگا، کیونکہ عالی سلجوق سلطنت سلطان کے حکم پر کچھ معاملات میں الجھی ہوئی ہے۔ کافروں سے جنگ، بے صبری سے فتح کا منتظر آنے ہماری راہیں تک رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں ہم سوگ میں ڈوبے نہیں رہ سکتے۔ دشمن کو پتہ چلنا چاہیے کہ سلطنت بغیر سربراہ کے نہیں رہے گی، اور یہ کہ ہم بے شمار سپاہیوں تک جنگ میں اترنے کو تیار ہیں۔ سلطان کا نائب کون ہوگا قادر صاحب، اور کون ہوگا حاجی، اور کیا میں شہزادہ نہیں ہوں؟ میں سلطان الپرسلان کا بڑا بھائی ہوں، چاغری بے کا بیٹا نہیں ہوں حاجی۔ ناظرین قادر علیہ السلام غداری کرنے کا سوچ رہے ہیں، کیا سفریہ خاتون اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں گی؟ اللہ نے آپ کی اور میری اور ہمارے بچے کے لیے حفاظت فرمائی، معاف کر دیں سلطان، آپ سب کی وجہ میں بنی ہوں۔ کیا کہہ رہی ہیں بیٹی، اب یہ بات کہاں سے آ گئی؟ تمہاری کیا غلطی ہے بلا سفریہ؟ آوار کو یہ ذمہ داری میں نے سونپی تھی، الزامات لگائے جا رہے تھے، آوار کے ساتھ اغوا کے دوران کچھ کیا گیا جس کی وجہ سے اس نے سلطان کو مارنا چاہا۔ اگر میں نے ذمہ داری سونپی ہی نہ ہوتی تمہیں کیا پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا؟ سفریہ سلیجان والدہ سفریہ خاتون کو سمجھاتی ہیں، انسان کو کیا پتا شیطان کیا کرنے والا ہے اور وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ چلو ہمت کرو، ایسا مت کرو، شاباش بیٹی۔ اقناع خاتون کہتی ہیں تمہیں ابھی اور بھی ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں، سلطان کو بھی آرام کرنے دو۔ ٹھیک ہے بھائی جان مضبوط ہیں، جلد ہی اپنے پیروں پر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ الپرسلان عالی سلجوق سلطنت کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے؟
پھر سے طاقتور اور صحت مند ہو جائیں۔ پریشان مت ہوں، آپ کی غیر موجودگی میں عالی سلجوق سلطنت لاوارث نہیں رہے گی۔ آپ کی بیگم موجود ہے۔ دیکھ رہا ہوں آپ لوگ بھی حسن صاحب کی طرح نائب کی اس پیشکش کو شک کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر سلطان یہاں ہوتے تو وہ بھی یہی چاہتے۔ سلطان کو بستر سر لگے، وقت ہی کتنا ہوا ہے قادر صاحب، بجائے اس کے کہ ان کی جلد صحت یابی کی دعا کریں، کیا یہ وقت ہے اس بارے میں باتیں کرنے کا؟ بہادر شہزادے ہو ملک شاہ، کم از کم بھی اپنے مرحوم والد قتل مش سردار جتنے بہادر، مگر ایک مسئلہ ہے، میں بتاتا ہوں وہ کیا ہے۔ تم بچے ہو، نہ تجربہ کار ہو، ابھی تک کر کندن نہیں بنے، دشمن کی نظریں لگی ہیں ہم پر، میں سن رہا ہوں۔ نظام میں کمزوری ریاست کو لاوارث ظاہر کرتی ہے۔ سلطان کا سلطنت کا سربراہ موجود ہے قادر صاحب، سلطان کی عمر طویل اور صحت باقی رہے، وہ حیات ہیں۔ معاملہ اگر سلطان کی نیابت کا ہے، ان کی جگہ فیصلہ لینے اور نظام برقرار رکھنے کا ہے، تو سلطان کی بیگم اور ان کا وزیر موجود ہے، الحمدللہ۔ مجھے امید تھی آپ جیسا باخبر اور تجربے کار شخص حقیقت ظاہر ہونے تک ایسا ہی کچھ کہے گا۔ آپ کے خیال میں سلطان کے خلاف ہونے والی اس غداری کا ہدف صرف سلطان ہی ہے؟ سفریہ سلطانہ کی حالت دیکھ نہیں رہے، آنسوں میں ڈوبی ہوئی ایک عورت درست فیصلہ کیسے لے سکتی؟ بتائیں مجھے۔ میں صرف ناظرین وہیں سفریہ خاتون آتی ہیں اور تخت پر بیٹھتی ہیں۔ آپ کے خیال میں آنکھیں آنسوں سے بھری ہونے کی وجہ سے میں درست فیصلے نہیں کر سکتی؟ ہرگز نہیں سفریہ خاتون، ایسا مطلب کیسے لیا جا سکتا؟ آپ کا مقصد کیا ہے قاضی صاحب، بتائیے۔ آپ کا دل و دماغ میرے سلطان بھائی کی فکر میں ڈوبا ہوا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ نیابت کے عہدے کا آپسی چولہ آپ زیب تن فرمائیں۔ میرا مقصد یہ تھا، لیکن آپ کو امانت کی حفاظت کرتے دیکھ کر مکمل طور پر مطمئن ہو گیا۔ سلطنت اور عوام کو سلطان الپرسلان کی غیر موجودگی کا احساس نہ ہونے دینے والی ایک خاتون موجود ہے، اور شکر ہے کہ وہ ہماری سربراہ ہے۔ سلطان کے صحت یاب ہونے اور واپس لوٹنے تک تخت کی نائبہ سفریہ خاتون حضرت ہوں گی۔ ناظرین سب جھک کر اس حکم کو مان لیتے ہیں۔ ناظرین الپرسلان خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک باز اڑتا ہوا ان کی طرف آ رہا ہے۔ ناظرین الپرسلان اب اس باز کے پیچھے پیچھے اپنے گھوڑے پر اس کا تعاقب کر رہے ہیں۔ وہ انہیں ایک دھوئیں کی طرف لے جاتا ہے، اور دھواں چھٹ جانے کے بعد وہ کیا دیکھتے ہیں کہ انہیں اناتولیا نظر آتا ہے۔ ناظرین وہ اناتولیا جسے الپرسلان فتح کریں گے، اور اس سے پہلے انہیں کھڑے ایک سلطان نظر آتے ہیں۔ وہ سلطان کون ہے؟ شاہین مجھے یہاں لایا ہے، آپ کون ہیں؟ شاہین نے ابھی مزید بہت سے مقامات تک لے کر جانا ہے۔ کون ہے آپ؟ دکاک کا بیٹا سلجوق سردار۔ ناظرین الپرسلان اپنے دادا کو دیکھتے ہیں اور الپرسلان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ دادا جان، بہادروں کے بہادر سلجوق سردار، ترکمانوں کی تاریخ بدل دینے والے خطے میں خوش آمدید الپرسلان۔ یہ گھوڑے کیسے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ میرا بیٹا میکال ہے جو پیچھے سوار ہے، اور اس کے بیٹے تغرل اور چاغری ہیں، چچا جان اور بابا ہیں، اور کس کے تعاقب میں ہیں؟ اور ان کا قائد کون ہے؟ تم ہو میرے بچے، تم وہی سند ہو، اور میرے پوتوں تغرل اور چاغری جس نے سلطنت کی بنیاد سرکس میں رکھی ہے، اسے اناتولیا کے قلب تک پھیلانے والے بھی تم ہی ہوگے۔ ان کا شروع کیا گیا کام تمہیں مکمل کرنا ہوگا۔ آج جو شہین تم نے دیکھا ہے، اس سورج کے طلوع ہونے سے غروب تک پرواز کرے گا، اور جہاں پنجے گاڑے گا وہ ہمارا اناتولیا۔ ناظرین، سلطان الپرسلان کے دادا انہیں اناتولیا فتح کرنے کی نوید ان کے خواب میں سناتے ہیں۔ پھر تم اپنے پار کھولو گے اور جہاں چاہو گے پہنچ جاؤ گے، وہ ہوگا اناتولیا۔ ناظرین وہیں الپرسلان کو ہوش آ جاتی ہے۔ ناظرین الپرسلان بولتے ہیں اناتولیا۔ الپرسلان سفریہ خاتون جیسے ہی نام پکارتی ہیں تو ان کی آنکھیں کھل جاتی، شکر ہے ہوش میں آ گئے۔ خواب میں ایک ٹیلے پر دادا سلجوق سردار کے ساتھ تھا، اور نیند سے جاگا تو تم ہو میرے پاس، کیسے ٹھیک نہیں ہوں گا؟ سنا ہے میں نے، اناتولیا کا نام لے رہے تھے آپ۔ دادا جان نے اس علاقے کی فتحی خوشخبری دی ہے، اناتولیا کی فتحی خوشخبری دی ہے۔ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں اور اس خوشخبری کو حقیقت میں بدلیں گے انشاءاللہ۔ آوار کیسا ہے؟ زندہ ہے نا؟ ٹھیک ہے، بخیریت ہے، پریشان مت ہوں، زندان میں رکھا گیا ہے، ضرور کوئی چال چلی گئی ہے۔ حاجی سے کہیں حکیم عصمت کو بلائیں اور خود آوار کی دیکھ بھال کریں گے۔ ٹھیک ہے، اطمینان رکھیں، ہو جائے گا۔ آپ کو فی الحال آرام کرنا ہوگا سلطان۔ میری غیر موجودگی میں کیا ہوا ہے؟ امید ہے کچھ برا نہیں ہوا ہوگا۔ سفریہ خاتون کچھ نہیں، سب ٹھیک ہے۔ ناظرین امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے کمنٹ میں آگاہ کیجیے گا۔ الپرسلان کی ایپیسوڈ نمبر 58 کی ریلیز ڈیٹ ہے 6 جون۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔